बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, हर जुमे को आपकी खिदमत में दीन व दुनिया प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। सो इस दफ़ा भी एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का मौजू है दीन इस्लाम में झूठ और धोखाधड़ी की मजम्मत। ये हमारा आज का मौजू है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे मेहमान होते हैं मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब। इनसे हम जो है आज के इस मौजू पर सवालात करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है ज़ैन भाई। मुफ्ती साहब, आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं एक सवाल से, और वो सवाल ये है कि हमारे माशरे में झूठ की कसरत हो गई है, ख्वाह वो दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो। लेकिन लोग जो है झूठ इस सूरत के साथ बोलते हैं और इस अंदाज में बोलते हैं और कि बस जो है रहे नाम अल्लाह का। तो रहनुमाई फरमा दें कि दीन इस्लाम जो है इसकी क्या मजम्मत करता है झूठ की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ज़ैन भाई, बिल्कुल आपने हक फरमाया है। झूठ की कसरत को देखकर तो वाकई ऐसा लगता है कि झूठ को लोग माज़अल्लाह गुनाह नहीं समझते, बल्कि एक रस्म और एक आदत के तौर पर अपना लिया गया है। दुनियावी मामलात हों, दीनी मामलात हों, घरेलू मामलात हों, तो झूठ तो बिल्कुल इतना आम हो गया है कि माज़अल्लाह जैसे लगता है लोग गुनाह ही इसको नहीं समझते। हालांकि झूठ के बारे में मैं अभी अर्ज़ करता हूँ कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा वबाल है और इसकी कितनी बड़ी नहूसत है। सबसे पहली बात यह कि झूठ गुनाह कबीरा है। झूठ गुनाह कबीरा है, ये सबसे बड़ी दलील है इस पर। और इसकी इतनी बड़ी नहूसत है कि हदीस पाक में तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया गया है। झूठ कोई आम चीज़ नहीं है, बुनियाद है तमाम बुराइयों की, जड़ है तमाम बुनियाद है। इसलिए झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया गया है। और कुरान मजीद में अगर आप देखें ना, एक लानत का लफ्ज़ आया है। लानत का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा महरूम होता है, बहुत ज़्यादा गुमराह शख्स के लिए, और अल्लाह की बेपनाह गज़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को ज़ाहिर करने के लिए, उसकी बेपनाह नाराज़गी के इज़हार के लिए लफ्ज़ लानत इस्तेमाल होता है। आप ये देखें, लानत जो है शैतान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शैतान पर लानत भेजी गई। इसी तरह से झूठे पर लानत भेजी गई है, जालिम पर लानत भेजी गई है, काफिर पर लानत भेजी गई है, और उन्हीं के साथ साथ झूठे लोगों पर भी लानत भेजी गई है। अब ये देखें कि झूठा आदमी जो है किस सफ़ में खड़ा हुआ है, कि झूठे पर कुरान कहता है अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पर जो है खबरदार अल्लाह की लानत है। तो इससे बड़ी मजम्मत झूठ की क्या हो सकती है। और हदीस पाक में बिल्कुल यहाँ तक वाज़ेह आया है कि किसी मुसलमान के अंदर दो चीज़ें हो ही नहीं सकती। किसी कामिल मोमिन के अंदर सब गुनाह हो सकते हैं, दो चीज़ें नहीं हो सकती, झूठ और ख़यानत मोमिन के अंदर नहीं हो सकती। बेशक झूठ और ख़यानत जो है मोमिन के अंदर नहीं हो सकती। और सही बुखारी की बिल्कुल वाज़ेह हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने एक मकाम पे 4 निशानी अता फरमाई थी। हुजूर ने फरमाई थी खालिस मुनाफिक की 4 निशानी है, जब तक तौबा न कर ले। और उसमें से एक निशानी ये थी कि जब बात करता है झूठ बोलता है। खालिस मुनाफिक की हुजूर ने क्या फरमाया? 4 निशानी है। और उसमें से एक निशानी ये भी है कि जब वो बात करता है झूठ बोलता है। यानी झूठ जो है वो एक मुनाफिक की अलामत है, मोमिन की अलामत नहीं हो सकती। इसलिए एक शख्स हुजूर की खिदमत में आया था, पूछा था हुजूर अस्सलाम से कि किसी शख्स ने कि या रसूल अल्लाह क्या मोमिन फ़लाँ गुनाह कर सकता है? हुजूर ने फरमाया हाँ कर सकता है। या रसूल अल्लाह क्या फ़लाँ कर सकता है? हाँ कर सकता है। कई गुनाहों के बारे में पूछा गया। आखिर में पूछा या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठ भी बोल सकता है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। अब आप इस बात से अंदाज़ा करें कि कामिल मोमिन उसकी शान के लायक नहीं कि वो किसी से झूठ बोले। ये किसी काफिर की शयान निशान तो हो सकता है, किसी मुनाफिक के शयान तो निशान तो हो सकता है, लेकिन जो कलमा नबी का पढ़ता है उसके शयान निशान नहीं हो सकता कि ये झूठ बोले। गलती से झूठ बोल दिया, तौबा कर ली, वो अलग बात है। आदतन और फितरतन झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने झूठ की मजम्मत तो बयान कर दी है, लेकिन कुछ मैं चाहूँगा कि सच के हवाले से भी उसके फयूज़ व बरक़ात पर भी रोशनी फरमा दें। जी बेशक। हदीस पाक है, सियासत की बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया था कि सच जो है, सच इंसान को नेकी की राह दिखाता है और नेकी इंसान को जन्नत की राह दिखाती है। इंसान सच बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, यहाँ तक कि उस अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ जो है
جھوٹ برائی کا راہ دکھاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کی کتنی نحوست ہے اور سچ کی کتنی برکات ہے، کہ ایک انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت اسے اپنے صدیقین میں شامل کر دیتا ہے، سچے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ بدبخت ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل جب جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس پر اللہ کی ایسی ناراضگی آتی ہے کہ اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ سچ بولنا چاہے تو بھی نہیں بول سکتا، اسے جھوٹے لوگوں میں شامل کر دیتا۔ اب اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ سچ انسان کو، حدیث پاک ہمیں کیا درس دے رہی کہ سچ بندے کو، سچ نجات کی راہ دیتا ہے، سچ کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، انسان کو کامیاب کرتا ہے، اللہ کے یہاں سرخرو کرنے والا ہے، اور جھوٹ انسان کو برباد کرنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ ایک شخص اور آیا تھا حضور کی خدمت میں، اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری برائیاں، میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے تربیت کی میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ کی، اور پوری امت کو کیا پیارا میسیج دیا ہے آپ نے کہ اگر کوئی گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہے نا، میں سمجھتا ہوں اسی حدیث کو سامنے رکھ لے، کوئی گناہ اس کے وجود میں باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ مسئلہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے۔ بے شک۔ وہ شخص آیا، یا رسول اللہ، میرے اندر فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، میں اس کی گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، کیسے نکلوں، راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ واہ سبحان اللہ۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حالانکہ حضور فرمایا فلاں گناہ بھی چھوڑ دو، فلاں بھی چھوڑ دو، فلاں بھی چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، مطلب یہ کہ جڑ کاٹ دی۔ جب جڑ کسی چیز کی کٹ جاتی ہے نا، تو اوپر سے درخت کو کاٹنے، پودے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ایک ایک کرتے 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 تمام برائیوں سے چھوٹ گئے۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اور سچ کو اپنا لیں گے، اپنی زندگی میں سچائی کو لے آئیں گے، تو اللہ پاک ہمارے وجود سے یہ جتنی بھی گناہ کی پلیدگی ہے، جتنی بھی گناہوں کی پلیدگی ہے، جھوٹ کی نحوست ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے جھوٹ بول کر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ جب ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یار ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اسی طرح اپریل فول منایا جاتا ہے، یکم اپریل کو، اس میں بھی لوگ ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے سنجیدہ مذاق ہوتے ہیں۔ وہ مذاق تو مذاق ہوتا ہے، لیکن اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے دین اسلام کیا فرماتا ہے، ذرا یہ بتا دیجئے۔ زین بھائی، مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جھوٹ چاہے حقیقت میں بولا جائے، سنجیدگی کے ساتھ بولا جائے، جھوٹ مذاق میں بولا جائے، کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جائے، یا اپریل فول کی نیت سے بولا جائے، جھوٹ جھوٹی ہے، مذاق میں بولا جائے یا سنجیدگی سے، اتنا ہی گناہ ہے۔ کسی نے مذاق میں جھوٹ بولا، اتنا ہی گناہ ہے جتنا سنجیدگی کے ساتھ بولا جائے۔ جھوٹ ہر صورت میں جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ باعث ہلاکت ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں، میں مذاق کے طور پہ بول رہا ہوں، یا اپریل فول منا رہا ہوں۔ یہ ایسے الفاظ کہنا کسی کافر کی شایان نشان تو ہو سکتے ہیں، لیکن مومن یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتا کہ میں ہنسانے کے لیے، میں تو مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، اپریل فول منا رہا ہوں، یہ فلاں رسم، ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ جھوٹ جس صورت میں بولا جائے گا وہ گناہ ہی گناہ ہے، اور حدیث پاک میں بالکل واضح الفاظ ہے اس کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرابی ہے اس شخص کے لیے، خرابی ہے اس شخص کی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج بڑے بڑے مسخرے ٹیلی ویژنوں پر بیٹھے ہوئے، بے شک بے شک، بالکل۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی کوئی روپ دھار کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی روپ دھار کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی روپ دھار کے آ جاتے ہیں، پھر ان کو ذلیل کر دیں۔ یہ سارے اس حدیث پاک کے ذیل میں آتے ہیں۔ یہ حقیقتاً جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اب فرض کر لیتے ہیں میں ایک سیاسی روپ دھار کے بیٹھا ہوں، بے شک، میں وہی ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا، لیکن میں اب ایک سیاسی بن کے بیٹھا ہوں، اور میں مطلب اس کو ذلیل کرنے کے لیے الٹے سیدھے مطلب آوازیں نکال رہا ہوں، جیسے گویا کہ سمجھو کہ میں فلاں بیٹھا ہوا، اور میرے اوپر الٹے سیدھے سوالات ہو رہے ہیں، دنیا ہنس رہی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں میں کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو ہنسا رہا ہوں، خوش کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ لوگوں کو تو خوش کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو آپ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
مفتی صاحب یہ ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی بھی عام ہو گئی ہے اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کاروبار میں بھی بہت سے لوگ جو ہے دھوکہ دے جاتے ہیں. ایک چیز اگر خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے لوگ غلط چیز دے دیتے ہیں. یہ ایک طرح سے دھوکہ دینا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے تاکہ دین اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی ہو. جی بے شک جھوٹ کے ساتھ دھوکہ دہی، جھوٹ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. جی بالکل. دھوکہ دہی کا مضمون بھی بڑا وسیع ہے کہ کس کس طرح سے لوگ آج کل دھوکہ دیتے ہیں. جب ہم حدیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خیانت کیا ہے. بے شک. سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے سے بات کرتا ہے اور وہ اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے کو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بندہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بالکل. ایک بندہ دوسرے کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اگلا اس کو دینداری کو دے کر اس کو سچ سمجھتا ہے، بالکل. لیکن سچ نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کائنات کی سب سے بڑی خیانت یہی ہے، سب سے بڑی خیانت یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایک مومن کے شایان شان نہیں کہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے. اور دھوکہ دہی میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ناپ تول میں کمی ہے، بے شک. ناپ تول میں لوگ کمی کرتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے. امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ ملاوٹ کرتے ہیں، بالکل. ملاوٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. بے شک. یا قسمیں کھا کھا کے 2 نمبر چیز کو اوریجنل کہہ کے بیچتے ہیں، بے شک. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے. بلکہ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احکامات بھی ہیں، ارشادات بھی ہیں، ارشادات بھی بے شمار ہیں، بے شمار ہیں کہ کوئی چیز اگر بیچی جائے کسی کو تو اس کی خامی بھی بتا دی ہمیں بھی بتا دی. ہمارا کتنا پیارا دین اسلام ہے اور ہمیں کتنا پیارا میسیج دیتا ہے، ہم کس دین کے ماننے والے. لیکن یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز فروخت ہو جائے. بالکل 2 نمبر چیز کو بالکل اوریجنل کہہ کے 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے بیچتے ہیں. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. کتنا کما لیں گے آپ، کتنا کھا لیں گے، آخر آپ کے لیے قبر ہے. تو دھوکہ دہی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں واضح فرمان ہے کہ دھوکہ دینے والوں کے بارے میں حضور نے کا یہ فرمان ملتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے میں سے ناپ تول میں کمی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، رشوت کھانے والے، دھوکہ دہی کرنے والے. بالکل واضح حدیث میں فرمان ہے کہ یہ حضور کے دین پر نہیں. اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کا ایمان تباہ ہو سکتا ہے، سلب ہو سکتا ہے. ایک بات پچھلے سوال کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا تھا نا کہ مطلب جھوٹ کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ لوگ اب اس کو بالکل عادت بنا چکے ہیں. ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے کہ لوگ اپنے بچے کو بعض کا جو ہے نا جھوٹ کی خود تربیت دے رہے ہوتے ہیں. بے شک. جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ نے خود تربیت کی کیسی کی؟ ایک تو مشہور مثال یہی ہے نا کہ بچے سے کہلوا دیتے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. جی کوئی بیل بجتی ہے، بیل بجتی باہر سے آواز آتی ہے تو کہلا بھیجتے ہیں کہ جی آپ بولیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، میں خود بھیج رہا ہوں اپنے. یا امی جاگ رہی ہوتی ہیں، کوئی پڑوسن آتی ہے تو کہتی ہیں بتا دو بیٹا اماں سو رہی ہیں، اماں سو رہی ہیں، اماں بازار گئی ہوئی، امی مارکیٹ گئی ہوئی. بالکل. تو اس طرح کی یہ ہم جز وقتی تو ہم چلو اسے جان چھڑا لیں، بچے کی تربیت پہ، اس کی آخرت پہ، کیا آپ اس کے مستقبل پہ کیا اثرات ڈال رہے ہیں. کل وہی بچہ یہ چیز جب آپ پر ٹرائی کرے گا بالکل تو پھر آپ رو رہے ہوں گے، پھر آپ شکوے کر رہے ہوں گے، پھر آپ دم درود پڑھ رہے ہوں گے اولاد جھوٹ بولتی. بھائی آپ جو چیز کاشت کریں گے وہی نصیب ہوگی نا آپ کو. اسی طرح سے بچوں کو بعض اوقات کھلانے کے لیے بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں. علماء اسی منع کرتے ہیں کہ بچہ وہاں بیٹھا ہے نا تو اس کو ہم اپنے پاس بلانے کے لیے ادھر بیٹا میں آپ کو چیز دے رہا ہوں. بچہ دوڑ گیا تو ہوتا کچھ نہیں. اس کو بھی گناہ کہا گیا ہے، اس کو بھی جھوٹ کہا گیا ہے. اس حد تک یعنی دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دھوکہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. جب آپ ایک چھوٹے سے نادان بچے کو اتنا دھوکہ نہیں دے سکتے تو دوسرے مسلمان کو آپ ایک مطلب باشعور انسان کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. ایک قیامت کے دن ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا ایک شخص کے ہاتھ میں. دنیا میں ہم جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں؟ اعزاز کے لیے، عزت افزائی کے لیے، اپنے مشن کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اس لیے جھنڈا اٹھایا جاتا ہے نا کہ کسی کہ میں فلاں تحریک کا فلاں جماعت کا بندہ ہوں تو جھنڈا میں اٹھاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. قیامت کے ایک شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. پوری دنیا قیامت میں تمام امتیں موجود ہوں گی. کوئی 1000 2000 2 لاکھ 4 لاکھ کی بات نہیں، تمام امتیں موجود ہوں گی. جھنڈا پکڑ کے ایک شخص کھڑا ہوگا، پوری امتیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا تھا. کس قدر ذلت اور رسوائی کا مقام ہوگا. تو دھوکہ دہی جو ہے یہ ہلاک کرنے والی، انسان کو تباہ کرنے والی، اور مومن کے شایان نشان نہیں ہے یہ بات کہ کلمہ بھی پڑھے. قرآن نے انما المؤمنون اخوہ،
ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، بالکل بھائی کہا ہے، تو جب بھائی کہا ہے تو آپ کو کیسے آپ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی دینداری کا، اللہ رسول کی اطاعت کا خیال ہے، اپنی قبر یاد ہے، پھر آپ کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ مومن تو دھوکے سے بچانے والا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے مفتی صاحب میرا بلکہ دین اسلام کا سب سے بڑا یہ خیال ہے اور ایک تعلیم ہے کہ اپنی سمت درست کی جائے اس حوالے سے، بے شک اس حوالے سے، اور اس میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے جی بے شک، اور سوچنا چاہیے اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ۔ مفتی صاحب کچھ سوالات بھی، جیسے کہ ہمیشہ ہم سوالات بھی لوگوں کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، 2 سوالات ہمیں بھیجے ہیں عدیل خوشنود صاحب نے کراچی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے پہلے طلاق کا پروگرام ایک کیا تھا تو ابھی تک ہمارے پاس اس حوالے سے جو ہے کچھ سوالات آ رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ 1 طلاق دیے ہے، تو کیا یہ 3 طلاقیں کمپلیٹ ہو جائیں گی یا 1 کہلائے گی؟ اور کیا اس میں کوئی رجوع کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی جو جن کو طلاق دیں گے اہلیہ کو، ان سے رجوع کا سلسلہ کچھ ہو سکتا ہے یا بالکل اینڈ ہو گیا ہے؟ جی زین بھائی بالکل، آپ ہم اس کا پہلے جواب دے چکے ہیں۔ غالباً ہم نے جو عدت کے حوالے سے پروگرام کیا تھا نا، عدت کی شرعی حیثیت، اس میں یہ مسئلہ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا اور وہاں پر موجود ہے، لیکن میں مختصر سے اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ فقہ احناف میں یہ مسئلہ، بلکہ ائمہ اربعہ کا اجماع ہے اس میں، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 ہی ہوتی ہیں، اور چاہے وہ ایک ایک کر کے 3 دے یا ایک جملے کے ساتھ 3 طلاقیں دے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ 3 پڑ جاتی ہیں، دوسری کوئی رائے نہیں اس کے اندر۔ کوئی دوسری رائے مطلب اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی خود فکر کرے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، جس کا ہم تفصیلی جواب عدت کے جو پروگرام تھا اس میں غالباً دے چکے ہیں، وہاں سے بھی آپ نکال کے سن سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ظاہر ہے جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر رجوع کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رجوع اس کے بعد نہیں ہو سکتا، رجوع کی کوئی صورت نہیں۔ اچھا، عدیل خوشنود صاحب نے ایک دوسرا سوال بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب ذرا اس کا جواب جو ہے وہ دیجئے، دین اسلام کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے کہ حلالہ کا دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے تحت کچھ لوگ جو ہے حلالہ کرتے ہیں، تو کیا منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے حلالہ کا دین اسلام میں کوئی وہ ہے کنسپٹ؟ زین بھائی حلالہ کی اگر بات کی جائے نا تو حلالہ کی 3 صورتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، حلالہ کی 3 صورتیں عرض کرنا چاہوں گا، 2 جائز ہیں، تیسری مطلب حرام کے قریب قریب ہے۔ حلالہ کی بات آئے نا تو ایک دم لوگ مطلب اس کو حرام 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، حلالہ ایک پروسیس کا نام ہے جس کا دین نے ہمیں مطلب ایک درس دیا اس حوالے سے۔ دین نے بتایا ہے کہ حلالہ کہتے کس کو ہے، کس صورت میں حرام ہے، کس صورت میں نہیں ہے، تمام صورتیں دیکھی جائیں گی۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جواز ہے، اور ایک صورت امام اعظم وہ لکھی کہ جس میں ثواب بھی ہے، یہی حلالہ۔ تیسری صورت یہ ہے اس میں لعنت کی گئی، اس حد تک لعنت کی گئی ہے کہ بندہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب میں یہ 3 صورتیں عرض کرتا ہوں، 3 صورتیں، کیونکہ دیکھیں نا جی، جو بھی دارالافتاء سے بندہ تعلق رکھتا ہوگا، میں بھی خادم ہوں، چھوٹا سا خدمت گزار ہوں دین کا، جو دارالافتاء سے تعلق رکھتا ہوگا اس کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی تمام صورتیں ذکر کرتا ہے۔ اچھا، پہلی صورت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ خود قرآن نے حلالے کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ جب کوئی کسی عورت کو طلاق دے چکو گے، 3 طلاقیں دے دو گے، تو وہ اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ بے شک۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک بندے نے غصے میں آ کر جس طرح سے ایک عورت کو فارغ کر دیا، 3 طلاقیں دے دی، پھر عدت گزری، اس نے دوسری جگہ سے نکاح کیا، اس کے میاں کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے، یا اس نے آج خود طلاق دے دی، یا جو بھی خلا لے لیا اس نے، ان کی آپس کے معاملات تھے۔ اب یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، شوہر کا انتقال ہوا، جو بھی معاملہ ہوا اگلے کے ساتھ، اس نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا، اس نے خلا لے لیا، نباہ نہیں ہو رہا تھا، اب چونکہ نکاح کر چکی ہے، یہ واپس اپنے شوہر کے نکاح میں آ سکتی، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں مطلب ہے کہ پری پلین معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہے یہ قدرت کی طرف سے تھا۔ اس نے کہیں اور نکاح کیا، پھر اس کی عدت گزاری، پھر اپنی مرضی کے اوپر، اب پہلا میاں اس کے لیے حلال ہو گیا، اسے نکاح کر سکتی، اس میں کون سی گناہ کی صورت؟
اسی طرح سے ایک شخص نے طلاق دی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ان بہت زیادہ ندامت اختیار کر رہا ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہے، لوگ مطلب پریشان ہوتے ہیں نا. اور ہم پاکستانیوں کا المیہ بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جب تک ٹھوکر نہیں کھاتے اس وقت تک ہم سیکھتے نہیں، ہمیں عقل آتی نہیں اس وقت تک. اور جب ہم لوگ طلاق دے چکے ہوتے ہیں تو تب علماء کے پاس بھاگتے ہیں، افسوس کہ پھر یہ فیصلہ ہم پہلے کر لیں کہ ہم یہ لو بتائی ہوئی ہے، میں کیا کروں، مجھے دین کیا کہتا ہے، تو ہم کتنے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. تو میں عرض کر دوسری صورت عرض کر رہا ہوں، دوسری صورت میں امام اعظم نے ثواب بھی لکھا ہے، حلالہ کرنے والے کے لیے ثواب بھی لکھا ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ ایک شخص ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نادان، اپنی وہ مطلب اسے بہت زیادہ شرمندہ ہے اور بہت بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اب اس صورت میں براہ راست وہ شخص کسی کو نہ کہے کہ میں اپنی حلالہ کروانا چاہتا ہوں، نہیں، کسی تھرڈ پرسن کو جو ہے مقرر کیا جائے اور کوئی اور بندہ اس کی جا کے ذہن سازی کرے کہ یار فلاں شخص ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، نادان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. تو کوئی اگر ایسا بندہ ہو جو ان کی مطلب ایک بیچ میں آڑ بن جائے اور یہ مطلب ان کے لیے یہ سلسلہ، یہ پریشانی، اس تکلیف سے ان کو نکال دے، تو اسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا. اب تیسرا بندہ جا کے کسی کا ذہن سازی کر رہا ہے کسی کی. اب اس صورت میں جب وہ شخص آئے گا، مطلب وہ ایک اور بندے سے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے نکاح ہو گیا اور نکاح میں مشروط نہیں کر رہے اس کے، آپ نے طلاق دینی ہی دینی ہے. اگر دینی ہی دینی ہے تو اب اس میں حرام کا پہلو آ جائے گا، یعنی اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کے اپنے ذہن میں ہے جو کچھ ہے، لیکن ہم اس پر کوئی شرط نہیں رکھ رہے، ہم اس کو نکاح کروا رہے ہیں. اب وہ اپنی مرضی سے ایک دن میں 2 دن میں جب چاہے فارغ کر دے، اس کو فارغ کر دیا اس نے. نیت اس کی یہی تھی کہ میں اس کے لیے اس کو حلال کر دوں اور اس مصیبت سے نجات دلا دوں اس کو، اپنی مطلب لذت کا یا شہوت کا خیال نہیں تھا اس کو، کسی اور کی بھلائی کے لیے ایسا کر رہا تھا وہ. اب لیکن ہم نے بھی اس کو مطلب اس شخص نے مشروط نہیں کیا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، کچھ نہیں لکھوایا گیا، بس ذہن سازی کی گئی. اس پر اس نے مطلب اللہ کی رضا کے لیے اس کو پھر فارغ کر دیا. پھر وہ اس میں عدت گزاری، پہلے شوہر کے نکاح میں آ گئی. امام اعظم کے نزدیک اس قربانی دینے والے کو ثواب بھی ملے گا. بے شک. تیسری چیز کہ جو حرام کے قریب ہے، اب میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب، میں بات مکمل کر لوں. حلال حدیث پاک کی طرف آتے ہیں نا، حلالہ کرنے کرانے والیوں پر لعنت کی گئی، لعنت کی گئی. اور حرام کے قریب ہے کن پر؟ وہ جو مطلب پیسہ لے کے حلالہ کرواتے ہیں، منصوبہ بندی کا بالکل مشروط کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر نہیں طلاق دیں گے ہم آپ کو مار ڈالیں گے، ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. منصوبہ بندی کے تحت جو حلالہ کرواتے ہیں یہ حرام کے قریب ہے. پیسہ لے کے حلالہ کرواتے ہیں، حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حرام کے قریب ہیں. اور اللہ کی اتنی ناراضگی ہے ایسے لوگوں پر کہ ایمان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں یہ لوگ. بہرحال بیوی اس صورت میں بھی حلال ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی سخت ترین ناراضگی، کبھی وہ برکت نہیں پائیں گے، اس ظلم کے بعد کبھی برکت نہیں پائیں گے. تو اگر یہ 3 صورتیں ہیں، ہر بندہ اپنی کنڈیشن دیکھے اس میں. تو تیسری صورت اگر ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت پیسے دے کر یا پیسے لے کر حلالہ سینٹروں سے مشروط کر کے دھمکی کے ذریعے حلالے کروائے گئے، یہ حرام کے قریب ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز. 2 صورتیں جو جواز کی تھیں وہ میں نے عرض کر دی. اور ایک بات اس میں اور بھی ذہن بھائی عرض کرنا چاہوں گا، حلالہ کیسے ہوتا ہے، مطلب یہ حلال کیسے ہوتی بیوی. ایک بندے نے کسی عورت کو طلاق دی نا، اب وہ اس کی عدت پوری کرے گی، پھر کسی اور کے ساتھ نکاح ہوگا، وہ اس کو جب طلاق دے گا اس کی عدت پوری کرے گی، پھر پہلے شوہر کے نکاح میں آئے گی. ایسے نہیں کہ عدت سے طلاق پڑی، اگلے دن مطلب حلالہ، تیسرے دن پھر واپس آ گئی. یعنی اگر یہ چیزیں نہ کرے عورت تو گناہ در گناہ، وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوگا. پورے پروسیس سے عورت گزرے گی اور اس کے بعد پہلے میاں کے لیے حلال ہوگی. برس صورتیں وہی ہیں، ہم کو معاذ اللہ یہاں حلالے کی تعلیم نہیں دے رہے. میں نے عرض کیا کہ اتنی لعنت پڑتی ہے کہ کبھی نکاح پہ برکت نہیں پائیں گے. اگر پیسے لے کر منصوبہ بندی کے تحت مشروط یا گن پوائنٹ پہ حلالے کرائے گئے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہیں. 2 جواز کی صورت، یہ قدرتی تھا معاملہ، میں نے عرض کیا یہ قدرتی معاملہ تھا، یا دوسرا ذیل سازی کے ذریعے کسی نے قربانی دے دی، میں اس کو قربانی کہوں گا، تو یہ جواز کی صورتیں. اللہ پاک سمجھ عطا کرے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب، اس سے ریلیٹڈ میرے ایک ذہن میں سوال ابھر رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے جیسے حلالہ کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نیکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور کسی کا گھر بسانے کے لیے وہ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نیت تو ان کی حلالہ کروانے کی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اس پہ براجمان ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو ان کو طلاق نہیں دے رہا. جی دیکھیں زین بھائی، اصل میں نکاح نام ہی اسی چیز کا ہے کہ عورت اس کے اختیار میں آ گئی ہے.
اب آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ کہ اس کو یاد دہانی کروا سکتا ہے کہ مطلب بات اس طرح سے ہوئی تھی یا اس طرح سے ہوئی تھی. مطلب یہ نہ کہے کہ آپ اس چھوڑ میں کچھ لکھت پڑھت ہو سکتی ہے؟ لکھت پڑھت اور کچھ نہیں ہو سکتی. مشروط نہیں کر سکتے آپ حلالے کو, صحیح. مشروط نہیں کر سکتے. اس لیے دیانتدار بندے کو چننا چاہیے نا. اب فراڈی کو آپ نے چن لیا, اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ نکاح کے بعد بولے گا 5 لاکھ روپے رکھ ادھر, صحیح بات ہے. وہ فلاں پلاٹ کر میرے نام میں تب طلاق دیتا ہوں. تو بھائی انتخاب بھی تو ایسے بندے کا ہونا چاہیے نا, کوئی دیندار آدمی ہو. اب آپ فراڈی کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ تو پہلے اسی چکر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تو چلتے پھرتے آدمی کو لوٹ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی باغی اگر اس کے ہاتھ میں دے دی تو کیا کرے گا؟ گلا کاٹے گا آپ کا. تو یہ چیز پہلے دیکھی جائے گی. صحیح بات کہ میں نے انتخاب کس کا کیا. بے شک. اچھا ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے, فاروق حبیب صاحب ہیں, وہ بھی کراچی سے لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ نیک آدمی کو جنت میں جا کر جو ہے حوریں ملیں گی. تو ان کا سوال ہے کہ مردوں کو کیا, خواتین کو کیا ملے گا اگر نیک خاتون ہے یا نیک عورت ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ سوال بالکل اہم ہے, اپنی جگہ پہ حق سوال ہے کہ نیک مرد جب جنت میں جائیں گے تو انہیں حوریں بھی نہیں ملیں گی. ان کی اپنی جو اہلیہ اگر مومنہ ہے اور ایمان کے ساتھ داخل جنت کر دی گی, وہ اسی کی حق نکاح میں آ جائے گی پھر سے. لیکن اس کا جو حسن ہوگا وہ حوران جنت سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوگا. جو دنیا کی جو عورت ہوگی اس کا حسن کہیں زیادہ بڑھا دیا جائے گا. اب دنیا میں جو مرد ہوتا ہے نا, اب وہ مطلب یہ کہ دنیا میں جیسے بھی مطلب شکل ہے انسان کی, لیکن اللہ پاک ایسی چمک عطا کرے گا ایمان کی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے گا, پہچان نہیں پائے گا. تو میں ایک مطلب بات چٹکلا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک عورت اپنے خامن سے یہ کہہ کر لڑ رہی تھی, مذاق میں لڑ رہے تھے یا گھر میں گناہ گار کانوں میں بات آ پڑی, ہم پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تو کالا دنیا میرے نکاح میں آئے تو آخرت میں پھر میرے ساتھ ہوگا. میرے ماں باپ نے میری دنیا آخرت برباد کر دی. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا بالکل ہی. آخرت میں چاہے کوئی جتنا دنیا میں جیسا بھی کیوں نہ ہو, عمل اور نیک ہو, لیکن جنت میں جو جائے گا اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ انسان چاہے دنیا میں جیسا بھی ہے اتنا حسین و جمیل ہوگا, اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے گا. فاروق بھائی کے سوال میں یہ تھا کہ عورتوں کو کیا ملے گا. ایک تو یہ کہ عورتوں کو وہی اپنے میاں کے نکاح میں آ گئی, لیکن اگر ایسی عورت ہے کہ جس کا مطلب معاذ اللہ میاں مرتد ہو گیا ہے, یا وہ تو مومنہ تھی اور اس کا شوہر ایمان برقرار نہ رکھ سکا, وہ کسی دوسرے مذہب اس نے اختیار کر لیا, تو اللہ پاک اس کا دوسرے مومن بندوں سے نکاح فرمائے گا. دوسرے مومن بندوں سے نکاح فرمائے گا. یہ اللہ پاک کا کام ہے. اللہ پاک سمجھ عطا کرے. بالکل. ناظرین آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی, بہت سیر حاصل گفتگو تھی, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, اس پر اپنے سوال بھیجیے. مفتی صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ان سوالات کے جواب دیں گے اور آپ کی دین اسلام کے مطابق رہنمائی کریں گے. میری گزارش ہوگی آپ سے پھر وہی پرانی کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کرنا نہ بھولیے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.